बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमर मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम आज कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें लॉयर्स के साथ साथ सियासतदानों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स की और उनके ओहदेदारान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नारे लगे हैं कैदी नंबर 804 के हक में, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है। लॉयर्स मुश्तैल होकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर और गो काजी गो के नारे लगा दिए। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स से एक मुलाजा कर लिया है कि किस अंदाज से लॉयर्स बिफरे हुए हैं, गुस्से में हैं, बरंगेख्ता हैं और अपनी खफगी या नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और बार बार गो काजी गो के नारे लगा रहे हैं। वो वीडियो आपने मुलाजा किए हैं, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज जो इद्दत में निकाह केस इसमें पेशरफ्त हुई है और आज फिर खबर मानिका और उनके वकील की जानिब से दबाव डाला गया कि किसी तरह से इस केस को ज़ेर इल्तवा लाया जाए और इसकी समाअत ना हो। बहरहाल समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। ये जुम्मा यानी कल का दिन किस पर भारी पड़ने वाला है? क्या इतना प्रेशर है कि इसका नतीजा प्रो पीटीआई आ सकेगा? ये जुम्मा कितना भारी पड़ सकता है? इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। गाड़ियों की सेल पिछले 15 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, कितना अलार्मिंग है, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा फोन टैपिंग की इजाजत देने की मंजूरी के नोटिफिकेशन को पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने चैलेंज कर दिया। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो और कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। सब्सक्राइब किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस का चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो है इंटैक्ट रहे और साथ साथ ये जो फायरवॉल का इशू है ये खत्म हो सके। इंसाफ लॉयर्स फोरम, इनके ज़ेर एहतमाम इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर आज एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद ओहदेदारान, सियासतदानों और वकला बरादरी को मदऊ किया गया था। सहाफियों में से कुछ लोग हमारे दोस्त गए हुए थे, उन्होंने उसको कवर भी किया। इस मौके पर कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान के प्लाकार्ड्स उठाए हुए थे लॉयर्स ने और उन्होंने मुतादिद नारे लगाए जिसमें नाबो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, इस तरह के नारे लगते रहे। उसके बाद तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। जब यह तकारीर हो रही थी तो वकला बिफर कर सुप्रीम कोर्ट के अहाते के सामने चले गए, यानी बिल्कुल कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो एरिया है वहां पर उन्होंने नारे लगाए। गो काजी गो के नारे लगाए जाते रहे। शुरू में आपने वीडियो मुलाजा की, वीडियो बहुत वायरल हो रही है। कल आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का केस, उसका फैसला आने जा रहा है। उस फैसले के अंदर क्या होगा? कल जुम्मा है, जुम्मा कितना भारी पड़ने वाला है, किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, इसकी तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आज जिस अंदाज से लॉयर्स ने अपनी खफगी, अपने गम, अपने गुस्से और अपनी नाराजगी का इजहार चीफ जस्टिस पाकिस्तान से किया है, यह बड़ा वाइब्रेंट है। और इसके ऊपर वहां से क्या रद्द-ए-अमल आता है, कितना सख्त रद्द-ए-अमल आता है या कितना प्रेशर बिल्ड होता है, यह आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जलसे वैसे नहीं पीटीआई को करने दिए जा रहे थे, तो इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम ये वाला काम किया गया है। तो इसका नतीजा क्या आता है? बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बड़ी वायरल है। शुरू में आपने मुलाजा कर ली है, आगे चलते हैं। इद्दत में निकाह केस की बात करके अगली स्टोरीज को शामिल करते हैं। वक्फे के बाद जो समाअत हुई उसका कुछ अहवाल मैं रखने जा रहा हूं। मुआविन वकील जाहिद आसिफ साहब फरमाते हैं कि इद्दत पर उलमा से राय ली जाए। हम कहते हैं इद्दत की मुद्दत 90 दिन है। जब तक उलमा का मौक़िफ़ ना आ जाए, हमारी दरख्वास्त है कि इस केस में मजीद समाअत ना की जाए। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इस केस को
میں تاخیر کر کے جو التوا کی نظر ثانی درخواست ہے اس کو سنا جائے، وہاں سے ریجیکشن ہوتی ہے، پھر مجوکا صاحب کی عدالت سے ریجیکشن ہوتی ہے، آج پھر کہا گیا ہے کہ علماء کا موقف جانے بغیر سماعت نہ کی جائے، تو ڈیلے ٹیکٹکس تو مانیکا اینڈ کمپنی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایئر ٹائم بہت ہے، فالتو ٹائم بھی بہت ہے، ٹیلی ویژن کا پورا ٹائم برباد کر کے 25 کروڑ عوام کو انگیج کیا جاتا ہے، لیکن عدالت میں بات کرنے کے لیے آپ لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، تو اس سے بڑی دو نمبری نہیں ہو سکتی ہے۔ خاور مانیکا کے وکیل نے کیس پر مزید کارروائی آگے بڑھانے کی استدعا کر دی، دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ خاور مانیکا کی درخواستوں پر بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے دلائل کا آغاز کر دیا، آج آغاز کیا، یعنی اب سماعت جس وقت مکمل ہو رہی تھی اس وقت کی بات ہے۔ زاہد آصف چودھری نے کہا کہ میں، یہ وکیل ہے ان کے مانیکا کے، میں نے چائنا جانا تھا، میرا کنفرم ٹکٹ تھا، ابھی یہ ایران جا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، لیکن میں نے نہیں گیا، میں نے کیس کو التوا کا شکار بنانا ہوتا تو میں اس وقت چائنا بیٹھا ہوتا، پھر یہ کیا کر لیتے میرا، خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف چودھری صاحب نے فرمایا۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات ہیں کہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، ورکنگ ڈیز کا ذکر نہیں ہے، جج افضل مجوکا، یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، نہ ہی اسی وجہ سے ہائی پروفائل کیس ہے کہ سیاسی شخصیت اس میں سزا یافتہ ہے۔ میں اس عدالت سے توقع کرتا ہوں کہ عدالت پریشر کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کے مطابق فیصلہ کرے گی، وکیل خاور مانیکا کے دلائل۔ اچھا، انہوں نے مزید بھی کہا زاہد آصف صاحب نے، میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کل آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ کیا ہے، کیا پریشر ڈال کے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں، یہ سیاسی لوگ اکٹھے کر کے پریس کانفرنس کر کے میڈیا سے پریشر ڈلوا کے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، مجھے امید ہے اب درخواست گزار کے کسی پریشر اور ٹرولنگ کے ڈر سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ وکیل خاور مانیکا کے عدت کیس میں دلائل۔ عمر چیمہ نے مجھ سے کال کر کے پوچھا کہ اس طرح کی کوئی اور کیسز بھی موجود ہیں یا نہیں ہے، یہ فیصلہ بتائے گا کہ کیا ہم نے لوگوں کو اجازت دینی ہے کہ عدت میں شادی کر لیں، وکیل خاور مانیکا۔ جج افضل مجوکا صاحب نے اس موقع پر کیا استفسار کیا، انہوں نے کہا عدالت نے ملزمان کی دونوں چارجز 496 اور 496 بی میں طلبی کی تھی، وکیل خاور مانیکا کہتے ہیں دی دونوں چارجز میں طلبی ہوئی تھی۔ 496 بی میں 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، خاور مانیکا کے وکیل، عدالت نے ریکارڈ دیکھ کر طلب نہیں کیا تھا، جج افضل مجوکا۔ پھر خاور مانیکا کے وکیل کہتے ہیں جیل ٹرائل پر اعتراض کیا گیا اور ٹرول بھی کیا گیا، عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ٹرائل کا آرڈر کر دے، اس طرح یہ سماعت کل صبح یعنی جمعہ صبح 9:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کل 2 بڑے کیسز، ایک تو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے، دوسرا عدت میں نکاح کیس، اس کو بھی سنا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر جو فیصلہ آئے گا وہ کیا آ سکتا ہے، یہ میں ولاگ کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا، میری اپنی اسیسمنٹ کیا ہے، کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے، جمعہ کس پر بھاری پڑے گا، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ ابھی آج جو ہے وہ اشتہارات تمام اخبارات کے اندر، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، ہر اخبار کے اندر شہباز شریف صاحب نے یہ جو سبسڈی دی ہے بجلی کے بلوں کے پر 3 مہینے کے لیے، اس کے اشتہارات لگائے، اربوں روپے کے اشتہارات لگائے، اربوں نہیں تو کروڑوں کے تو ہوں گے، یہ اشتہارات لگا دیے گئے۔ اور پاکستان کی معیشت کی حالت کیا ہے، گاڑیوں کی سیلز 15 سالہ کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، یعنی گاڑی کمفرٹ پلس لگژری میں آتی ہے، عام لوگوں کے لیے کمفرٹ ہے، لگزوریس جو لائف سٹائل رکھنے والے ہیں ان کے لیے لگژری ہے۔ 15 سال کی کم ترین سطح پر گاڑیوں کی اس وقت سیل چل رہی ہے، یہ انڈیکیشن ہے، خطرے کی گھنٹی ہے کہ آپ کے بائر کے پاس کیپیسٹی نہیں رہی، اور جب بائر کے پاس کیپیسٹی نہیں رہتی تو پھر آپ کی جو معیشت کی حالت ہوتی ہے وہ دیگرگوں ہوتی ہے۔ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس طرح کروڑوں روپے اشتہارات کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پیسہ آپ قومی خزانے میں رکھیں اور عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ اچھا جی، اب آج اگلی ایک ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے کمرشل، زرعی اور بلک صارفین کے بجلی کا ٹیرف بڑھانے کی منظوری دے دی۔ ایک طرف یہ حال ہے، بجلی میں سبسڈی دی ہے آپ اس کے اشتہارات چلا رہے ہیں کروڑوں روپے کے، دوسری طرف وفاقی کابینہ نے کمرشل، زرعی اور بلک صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف بڑھانے کی منظوری دے دی۔ جولائی سے کمرشل صارفین کی فی یونٹ قیمت 77 روپے 15 پیسے ہو جائے گی، زرعی صارفین کا فی یونٹ ٹیرف 40 روپے 83 پیسے، جنرل سروسز کے لیے یونٹ بجلی کا ٹیرف 61 روپے 3 پیسے، بلک صارفین کا فی یونٹ ٹیرف 59 روپے 96 پیسے تک پہنچ جائے گا۔ یہ بھی ظلم ہے۔ اب فون ٹیپنگ والے مسئلے کی بات کر لیتے ہیں، ایک الگ ٹاپ سٹوری ہے۔ فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں جناب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلیں سننے والے ٹریبونل کو باقاعدہ ٹرائل آگے بڑھانے سے روک دیا گیا۔ کس نے روکا ہے؟ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلیں سننے والے ٹریبونل کو باقاعدہ ٹرائل بڑھانے سے روک دیا گیا۔
یہ کتنا سیٹ بیک ہے، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اب کچھ وائرل بیانات، میں نے جمعہ کس پہ بھاری پڑنے والا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. وائرل بیانات، اس سے پہلے وائرل ٹویٹس. صابر شاکر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں خاور مانیکا نے جج سے عدت کیس کی مزید سماعت نہ کرنے کی استدعا کر دی، پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی جائے، وکلا کا جج پر دباؤ. پھر کہتے ہیں یہ صابر شاکر کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل، سپریم کورٹ میں دلچسپ صورتحال، ججز کے درمیان اوپن کورٹ میں شدید اختلافات. یہ صابر شاکر کا ٹویٹ ہے، انہوں نے ٹویٹ کر رکھا ہے. آگے چلتے ہیں جی. حامد میر صاحب نے آج کا ایک کالم لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایجنسیوں کو دہشت گردی کے خلاف ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا اختیار دیا گیا. کیا ماضی میں شہباز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے ٹیلی فون بھی دہشت گردی کی وجہ سے ٹیپ ہوتے تھے؟ دہشت گردی تو کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے. ایجنسیوں کو دیا جانے والا اختیار غیر آئینی ہے. یہ آج حامد میر صاحب کے کالم کا کلپ ہے. اچھا، مسکراتے اور ہنستے ہوئے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور اس کے پیچھے اعظم نذیر تارڑ وغیرہ سب کی تصاویر، اور اس کے اوپر عمران ریاض صاحب کا کامنٹ ہے، ہائے خوشی کا یہ عالم. یعنی ایک طرف بجلی کا ٹیرف بڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف اپنے تشہیر کے لیے اشتہارات تمام اخبارات ٹی وی چینلز پر چلوائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پارلیمان کے اندر بیٹھ کر گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر مزید بات کریں تو کیسے کریں؟ کچھ وائرل بیانات ہیں، میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. منصور علی خان صاحب اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار. منصور علی خان کہتے ہیں قاضی فائز کو تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے، ہزاروں کیسز اور بھی پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن قاضی فائز بار بار اسی بینچ میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں تحریک انصاف کے کیسز ہوتے ہیں اور لمبی لمبی سماعتیں ہوتی ہیں. اب ان کی مرضی ہے جی، میں اتنا کہہ سکتا ہوں، کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی. بشا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو، وہ کہتی ہیں خاور مانیکا جو کر رہا ہے سب کو پتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. خاور مانیکا بے غیرتی کر رہا ہے، اور جو خاور مانیکا کے پیچھے ان کو بھی شرم غیرت آنی چاہیے. جو عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں. خاور مانیکا کو 2 مہینے ریاستی مہمان بنا کے رکھا گیا. مریم ریاض وٹو. آگے چلتے ہیں جی. آصف علی سرداری صاحب کا یہ جو کامنٹ ہے بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں. نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں، جن کا ایک بیٹا آلریڈی پرائم منسٹرشپ کا امیدوار ہے. خود وہ ایوان صدر میں 5 سال کی سیٹ پکی کر کے بیٹھے ہوئے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹس کے اوپر اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، اور حالیہ ٹیکسز کو بھی وہ مسترد کر چکے ہیں. اور اس وقت وہ حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت فلاپ ہو چکی ہے. تو آنے والے دنوں میں کس کا ٹرن ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کس طرح اس کے لیے رائے ہموار ہوں گی، یہ دیکھنا ہوگا. میں بس اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بدھ کا دن کس کے اوپر بھاری پڑنے لگا. میں بتا دیتا ہوں جناب، بدھ کا دن جو ہے وہ عوام پر بھاری پڑے گا. مخصوص نصیحتوں کے کیس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی واضح اکثریت والا فیصلہ نہیں ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے، کوئی اگر آپ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا میریکل ہوگا اگر واضح اکثریت کا فیصلہ ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خوش پی ٹی آئی بھی ہو جائے گی، اس سے خوش جو ہے وہ حکومت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے، یا سنی اتحاد کونسل بھی خوش ہو جائے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رو سنی اتحاد کونسل بھی رہی ہوگی اور رو نون لیگ بھی رہی ہوگی. اور پھر بیچ میں نون لیگ کو یہ اختیار ضرور مل جائے گا کہ وہ پارلیمنٹ سے جیسے اور جب چاہے کوئی بھی قانون سازی کروا سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس صورتحال کے برعکس کوئی واضح فیصلہ آتا ہے تو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑے لیول کی چھانٹی اور بڑے لیول کی کسی ایمرجنسی کا فرمانا آ چکا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. اگر واضح نہیں آتا تو پھر یہ سسٹم تھوڑا سا کچھ دن اور چل لے گا. ادروائز اگر کوئی واضح چیز آتی ہے تو پھر حالات جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہوں گے، اور اس کا جو تمام نزلہ ہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر گرے گا. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کیجئے، دعا میں رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.